Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to the Executives Forum on LGU Studio. My name is Anza Saqib. I'm a special guest anchor today, and I will be interviewing people for the Executives Forum on LGU Studio. यहाँ पे एक बड़ी अच्छी काविश है लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी की, दिस वेब चैनल, and with CXO Global Forum, our knowledge sharing partnership with them as their strategic learning partners, we decided to bring some industry experienced individuals, some thought leaders over. तो आज भी हमारे साथ एक बहुत स्पेशल और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड शख्सियत हैं हमारे पास. We have with us the President and CEO of White Leaf Advertising, Mr. Mia Mohammad Ali Saqib Saab. Sir, welcome to the show. Thank you, Anza. Thank you. अच्छा सर, आपका जब प्रोफाइल कोई देखता है तो वो ऑब्वियसली देखता है कि आपने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में की हुई हैं माशाल्लाह. मल्टीपल कंपनीज़ रन करते हैं आपने, काफ़ी ज़्यादा BTL के अंदर तो आप वन ऑफ द पायनियर्स हैं, नॉट जस्ट इन लाहौर बट ऑल्सो इन पाकिस्तान. तो सर ये बताइएगा, लेकिन ये आपकी जर्नी ऑफ सक्सेस ये शुरू कहाँ से हुई? आपने कहाँ बड़े हुए थे? आपने स्कूलिंग कहाँ से की? कौन से कोर्सेज पढ़े? एंड हाउ डिड यू एंड अप वेयर यू आर राइट नाउ? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अंजा, आपने मुझे मौका दिया. और मेरी जर्नी जो है वो ज़िला साहिवाल पंजाब से शुरू होती है. मेरा जाए पैदाइश है साहिवाल से, और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो अपने गांव के ही एक मिडिल स्कूल के अंदर जो है वो हासिल की. उसके बाद मैंने अपना मैट्रिक जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल तिपालपुर से किया. अपनी ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से जो है वो हासिल की. उसके बाद मास्टर्स और बाकी तालीम मेरी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से है. तो मेरी जर्नी जो है वो ज़िंदगी की, मैंने जिस घराने में आँख खोली उस घराने का ताल्लुक या उसकी पहचान इल्म था, और इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह. और एक दरवेशी निज़ाम के अंदर मैंने आँख खोली. अपने इर्द गिर्द का माहौल जो है वो तसव्वुफ़ का पाया मैंने. ज़ाहरी तालीम तो मेरी कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, पंजाब यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड तक है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ख़ानदान के अंदर तसव्वुफ़ का निज़ाम जो है वो बहुत अच्छा राइज था. और पाकिस्तान और बर सग़ीर की सिलसिला कादिया की मेन दरगाह के साथ हम लोग वाबस्ता थे. और मेरी बातनी तालीम जो है वो सारी की सारी सैयद अफ़ज़ाल हुसैन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जो है वो मेरी हुई, मेरी परवरिश, मेरी तरबियत. और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के अंदर हमने जो है वो काफ़ी अचीवमेंट्स, मैं तो खैर उनको अभी तक नहीं समझता. मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का असल सफ़र जो है वो अब शुरू हुआ है, जो एम्स के साथ है, जो गोल्स के साथ है, जो अपनी नेशन के लिए है, जो अपनी कौम के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, मुसलमान के लिए. एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल. मैं अभी यहाँ पे यही देख रही थी आपके बारे में कि आपने जितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं, आपने सिर्फ बतौर बिजनेसमैन नहीं की है बट ऑल्सो एक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी की तरफ की है, तो जिसको कहते हैं ट्रू मानों में द सन ऑफ द सॉइल. सर, हम ये देखते हैं कि आपने एजुकेशन का भी यहाँ ज़िक्र किया. जहाँ हम बात करते हैं बिज़नेस की, हमारे पास ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, और ये बात बहुत ही इंस्पायरिंग है कि ऐसा नहीं है कि आप दुनिया की कोई बहुत ही नामवर यूनिवर्सिटी से आपने तालीम हासिल की है, लेकिन फिर भी एक आप इंस्पिरेशन है लोगों के लिए कि आपने बहुत बड़ी आपकी सक्सेस स्टोरी है. तो माशाल्लाह, हैट्स ऑफ टू यू. सर, तालीम की तरफ अगर आते हैं तो एक बेसिक अलमिया हमारा ये है कि तालीम में और तदरीस में क्या फ़र्क है आपकी नज़र में? दुनिया के अंदर इंसान की जो तख्लीक है अशरफुल मखलूक़ात के तहत हुई है. इस तमाम यूनिवर्स के अंदर अल्लाह ताला ने जो भी तख्लीक फरमाया है, ज़मीन व आसमान, चाँद, तारे, सूरज, ग़र्ज़े के तमाम मखलूक़ात में जो भी पैदाइश की गई है उसमें इंसान सबसे अफजल है. उसका ताल्लुक़ ख़्वाह किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, किसी भी मज़हब से हो, ज़रूरी नहीं है. जो इंसान है वो अशरफुल मखलूक़ात है. इल्म और तदरीस का जहाँ तक मामला है, अक़वाम आलम पे नज़र डालें तो जिन लोगों ने
اپنی قوموں کی زندگیاں بدلیں، جن لوگوں نے قوموں کے شعور بدلے، جن کو لوگوں نے اپنے قوموں کے نظریات بدلے، وہ استاد ہی تھے۔ کائنات کا سب سے بڑا جو عہدہ ہے وہ استاد کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ٹیچر، استاد، مرشد، رہبر، لیڈر، رہنما، یہ تمام کیٹیگریز جو ہیں یہ استاد کے ہی پلیٹ فارم کے تحت آتی ہیں، اور استاد ہی وہی معاشرے کے وہ افراد ہیں جو کردار سازی کرتے ہیں، جو اذہان سازی کرتے ہیں، جو افراد پیدا کرتے ہیں، جو لیڈرز پیدا کرتے ہیں۔ سب سے مین زمامے کار جو معاشرے کی زمانے میں جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ استاد ہوتا ہے۔ میں پھر مدینہ کی طرف جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی دنیا کے تعلیمی ادارے سے فارغ التحصیل نہیں تھے۔ آپ کا لقب امی تھا، آپ نے کوئی تعلیم نہیں پائی تھی۔ تمام تعلیمات کا مخزن اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ آپ نے علم عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام انسانیت کو یہ علم پہنچا۔ میں یہاں پہ یہ واضح کرتا چلوں کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی مروجہ علوم ہیں ان کی جو مخزن ہے، جو ان کا نکالا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اس وقت دنیا میں آپ کو جتنی ترقی اور جتنی پروگرس اور جتنے علوم کا جو ہے وہ شعلہ نظر آ رہا ہے انسانیت کے اندر، یہ ساری کی ساری میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی لی گئی تعلیمات ہیں۔ وہ خواہ یورپ نے حاصل کیں، وہ جس نے بھی حاصل کیں، وہ جس انسان نے بھی حاصل کیں، وہ مقام عروج تک پہنچا۔ تو استادوں کا مقام ڈیفینیٹلی بہت اہم ہے۔ تو میرے کیریئر میں بھی میں نے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ اپنے وزٹنگ لیکچرشپ کا سلسلہ بھی جو ہے وہ میں نے جاری رکھا۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں بھی وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ جو ہے وہ اپنے اخلاقیات کے مضامین پڑھاتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں ہم، سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی جو ہے وہ مشاورت سے اور ان کی مدد سے یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے نام سے ہم ایک جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں پاکستان میں، جو کہ تمام شہروں کے اندر موجود ہوگا۔ اور اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس طبقے کو ایجوکیٹ کریں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ایبسلیوٹلی سر، جہاں آپ آبویسلی تعلیم کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس وی ہیو 220 ملین سبجیکٹس، بٹ ڈو وی ہیو انف سٹیزنس؟ تو یہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں آبویسلی ایک سٹیزن بننے کا ایک کرائیٹیریا پوری دنیا میں یہی دیکھا جاتا ہے، جس طرح آرٹیکل 25A ہماری کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ ہر 3 ایئر سے لے کے 16 سال تک کے بچے کو تعلیم پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کا کام ہے۔ ہم کافی حد تک چلیں کر بھی رہے ہوں گے، لیکن جہاں ہم بات کرتے ہیں تربیت کی، اور اسپیشلی یہ کہ بزنس میں اور پروفیشنل لائف میں کس طرح سے انٹر ہونا ہے، ہمارے پاس یہ ہمیں ایک لیک نظر آتا ہے۔ ایز اے ریزلٹ ہمارے یہاں برین کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کا کیا حل ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ میری نظر میں اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ جو اگر ضرورت ہے تو وہ اساتذہ کی ہے، اداروں کی ہے۔ افراد سے ادارے بنتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں، یا اگر پاکستان سے بھی پہلے چلے جائیں بر صغیر کی تاریخ اٹھا لیں، اور بالخصوص پچھلے 400-500 سال سے مسلمانوں کو جو تعلیم دی گئی ہے، یا تعلیم کے جو مراکز ہیں وہ کیا ہیں؟ پاکستان سے پہلے مدارس کا نظام تھا، پھر انگریز آیا، انگریز کے آنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنا تعلیمی نظام جو ہے وہ یہاں پہ متعارف کروایا، اور مسلمانوں کو بھی راغب کیا کہ وہ جدید علوم کی طرف آئیں۔ سر سید احمد خان نے جو ہے وہ قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ انگریزی جو ہے وہ اس کو مذہب کی جو ہے وہ نہ آڑ بنائیں، بلکہ یہ زمانے کے ساتھ ساتھ علوم سیکھنا مسلمان کا فرض ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ جی، پہلی تو یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اب علم کی کیا اقسام ہیں، یا جو آپ نے بیان فرمایا ہے ہمارا تعلیمی نظام پاکستان کا جو پچھلے 70 سال سے یا 80 سال سے چل رہا ہے، اس نے ابھی تک ہمیں کیا دیا ہے؟ اس میں ہم نے کیا پیش رفت کی ہے؟ ہماری ملکی زمامے کار جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، شاید ان کا ایجنڈا ہی تعلیم نہیں ہے۔ جی سر، میرا نہیں خیال کہ
ہر جگہ پہ بیٹھ کے سیاست ہو سکتی ہے، ہر جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ذاتیات کی بات ہو سکتی ہے، ہر جگہ پہ بیٹھ کے نفس و نفسی کی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ ایبسلیوٹلی. کون سوچے گا کہ نظام تعلیم ہی جو ہے وہ واحد ایسی چیز ہے جس کو آج ہم اگر اس کو پلان کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کو سدھارنے کے لیے، تو میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں کافی سال چاہیے. ایبسلیوٹلی ایسا ہی. ہمارے ہاں تو تعلیم بالکل آزاد چھوڑ دی گئی ہے. گورنمنٹ کے جو سیکٹرز ہیں وہاں پہ تو بالکل تعلیم کا سلسلہ ہی ختم ہو چکا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ تعلیم دینے کی غرض سے آگے نہیں بڑھا، وہ بزنس کی غرض سے جو ہے وہ آگے بڑھا ہے. اور میں یہاں پہ یہ مثال دینا چاہوں گا لاہور گریجن یونیورسٹی کی. پاکستان کی افواج کے ساتھ وابستہ یہ ایک ادارہ ہے، تمام ملک کے اندر ہیں یہ ادارے. میری نظر میں اس وقت اگر کوئی ادارہ پاکستان کے پاس ہے، یا پاکستان میں کہوں اگر کہ پاکستان کے پاس ہے کیا، تو پاکستان کے پاس افواج پاکستان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بے شک ایسا ہی. اب افواج پاکستان جو ہے وہ کن کن شعبہ جات کے اندر اپنا رول ادا کرے گی. ہماری من حیث القوم یہ ایک مائنڈ بن چکا ہے کہ جو کرنا ہے فوج نے کرنا ہے، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ باقی سارا معاشرہ جو ہے وہ اپنا رول کب ادا کرنا شروع کرے گا. جی وہی جو میں نے بات کی تھی کہ سبجیکٹس اور سٹیزنز میں ہمیں فرق کا سبجیکٹ اور سٹیزن کے اندر ڈیفینیٹلی ہمیں فرق جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے یہاں پہ جو ہماری تعلیم جو طبقات پیدا کر رہی ہے ان کو ختم کرنا ہوگا. سب سے بڑی نیڈ اس وقت جو ہمارے معاشرے کو وہ ایک سلیبس کی ہے. جی. وزیر اعظم کا بچہ بھی وہی سلیبس پڑھے اور ایک عام مزدور کا بچہ بھی وہی سلیبس پڑھے. جو سنگل نیشنل کریکولم یہ کی بات. سب سے بڑا اس وقت پاکستان کی اہم ضرورت ہے. یہ نظام تعلیم، ایک ہی نظام تعلیم کا رائج ہونا پاکستان کے اندر وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. بالکل سر. یہ تو آپ نے بات کی، ہم اوبویسلی ینگر اسٹوڈنٹس پرائمری اور سیکنڈری لیول کی بات کرتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ فیوچر میں ہم چیزیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سو وہ لوگ جو ابھی یونیورسٹی کے اندر ہیں، طالب علم ہیں یا جو فریش گریجویٹس ہیں، ان کے لیے بتائیے کہ ان کی برین ڈرین روکنے کی کیا اپرچونیٹیز ایسی ہیں جو آپ بطور بزنس مین دیکھتے ہیں، یا کون سی ایسی اپرچونیٹیز ہیں جو کریٹ کی جا سکتی ہیں؟ بیکاز آبویسلی یہاں سے ہم جتنے زیادہ اسٹوڈنٹ سے اکثر اوقات بات کرتے ہیں، ان کا ایک المیہ یہی ہے کہ ان کا بلکہ بیانیہ یہی ہے کہ ہمیں یہاں اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں. تبھی ہم خاص کر جو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ ہم پریفر کرتے ہیں ہم سلیکان ویلی کی طرف آئیڈلائز کریں. تو اس میں اندر اس طرح ہے کہ ہماری جو اس وقت یوتھ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر زیر تعلیم ہے، زیر تربیت ہے. پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ سے میرا ایک سوال ہے آپ کے اس فورم سے کہ ابھی تک آپ نے اپنے ملک کے نوجوانوں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں ڈیفینیٹلی اس ٹاپک کے اوپر آتا ہوں، میں طلبہ سے بھی مخاطب ہوتا ہوں، میں یوتھ سے بھی مخاطب ہوتا ہوں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، ان کو کن خطوط پہ جو ہے وہ اپنی تربیت کو جو ہے وہ منظم کرنا چاہیے، اپنی تعلیم کو منظم کرنا چاہیے، اپنے سبجیکٹ کو منظم کرنا چاہیے، کون سے شعبہ جات کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ پوٹینشیل موجود ہے، بزنس مینس کا رول کیا ہونا چاہیے، انڈسٹری کا رول کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو اس طرز فکر کا موجود ہونا ضروری ہے کہ ہم نے اپنی جنریشن کو اب لے کے کہاں جانا ہے. دیکھیں پاکستان میں اس وقت جن مسائل کا پاکستان شکار ہے، یا پوری دنیا ہم شکار ہو گئے ہیں کرونا کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے ہمارا پچھلے 1.5 سال سے تعلیمی نظام بالکل مفلوج ہو چکا ہے. کیونکہ پاکستان ابھی اس ترقی کی نہج پہ نہیں پہنچا جہاں تک ہم اپنا پورا نظام ہی آن لائن جو ہے وہ شفٹ کر دیں. لیکن پچھلے 1.5 سال سے ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں، لیکن آن لائن جو ہے پورے پاکستان کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو آن لائن سسٹم کے ذریعے ہم کتنے بچوں تک پہنچ سکتے ہیں. سر میں یہی آپ کے پاس یہی عرض کرنے لگی تھی. یہاں پہ میں نے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز نکالے ہیں جو ہمارے لیٹسٹ ایجنڈا ہے. سر آپ نے بہت اچھی ایک بات کی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر گاؤں دیہات میں آج کل اگر دیکھا جائے کہ شاید اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی فیسلٹی موجود ہو، لیکن 162 ملین موبائل سبسکرائبرز موجود ہیں ایز آف ٹوڈے ان پاکستان. 162 ملین. 71 ملین وہ ہیں کہ جو 3G اور 4G کی سروسز اویل کر رہے ہیں، اور 73 ملین براڈ بینڈ سروسز اویل کر رہے ہیں. دس از اے ویری بگ چنک. تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک انٹیپ پوٹینشیل ہے ان گاؤں دیہاتوں میں یا ان ریموٹ علاقوں میں جہاں پہ اسکول، کالج، یونیورسٹی موجود نہیں ہے. آپ ورچولی بھی ہم تعلیم دے سکتے ہیں. بہت ساری ایک ہمارا ایک اور اس میں انیشیٹو یہ ہو سکتا ہے، اینڈ اس پہ میں آپ کی رائے ضرور جاننا چاہوں گی کہ ایک تعلیم بالغہ کا کانسیپٹ بھی ہے ہمارے پاس کہ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اور سر وہ انڈسٹری
سے کیا توقعات ہونی چاہیے کہ جو انڈسٹری میں لوگ بیٹھے ہیں جو سکسیسفل بزنس مین ہیں آپ کی طرح کے، ہاؤ کین دے کنٹریبیوٹ ٹو دس؟ سب سے بڑی بات یہی ہے، اس وقت ہم ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ کیمپینز تیار کر رہے ہیں بزنس مینز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں معاشرے کی تعمیر سازی کے لیے. ہماری حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ پورے پاکستان کو یا پورے پاکستان کے نظام کو جو ہے وہ حکومت کے سر کے اوپر چھوڑ دیا جائے اور اس سے کہا جائے اور اس سے مطالبہ کیا جائے، اس پہ تنقید کی جائے کہ آپ لوگ جو ہے وہ نظام کو ٹھیک کریں، اپنی ترجیحات کو ٹھیک کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ہمارا، اس کو آگے آنا پڑے گا پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ زمانہ ہی میں سمجھتا ہوں آن لائن کا ہے. اگر میں کووڈ کی پالیسی کو یا کووڈ کے آنے والے معاملات کو دیکھوں تو آنے والے سسٹم کے اندر مجھے ریگولر نظام تعلیم دوبارہ سے شروع ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا، ہمیں آن لائن جانا پڑے گا، ہمیں اپنے اساتذہ کو ٹرین کرنا پڑے گا، ہمیں جو ہے وہ اس سسٹم کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمارے پاس بے پناہ مین پاور موجود ہے. ہماری تو ساری یوتھ جو ہے وہ فارغ پھر رہی ہے، ان کے پاس تو ایجنڈا ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو ڈیسٹینیشن ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایم ہی نہیں ہے. وہ تو ایک ایسی طاقت ہے، کوئی ایسا ایک مطلب ان کے اندر ایک ٹیلنٹ کا میں کہتا ہوں کہ ہیوج انبار پاکستان کے اندر موجود ہے، جس کو اپنی سمت کا پتہ نہیں ہے. ایبسلیوٹلی، اور پوری دنیا یہ کہتی ہے، بالکل پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس میرے خیال میں قحط الرجال کا دور ہے. اس وقت ہم زمانے کی انسانیت جو ہے وہ نازک ترین صورتحال کا شکار ہے. انسان اس وقت ٹوٹلی انسان جو اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں، زمانے کی کائنات کی سب سے بڑی چینج سے اس وقت نبردزمہ ہے. اس لیے ہمیں تمام انسانوں کو جو ہے وہ آگے بڑھ کے اپنی قومیت کی بات کرنی چاہیے، اپنے نوجوانوں کو سنبھالنا چاہیے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو راستہ دکھانا چاہیے، ہمیں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. ہمیں کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب دل و نگاہ جو ہیں وہ مسلمان، تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اس زمانے کے بارے میں کہ اس زمانے میں اسلام غریب ہوگا. اب غریب عربی کی ایک لغت ہے، اجنبی کو کہتے ہیں. جب اسلام کا ظہور ہوا تو آپ اگر تاریخ پہ نظر ڈالیں تو اس وقت حضور کے ارد گرد جتنے بھی لوگ موجود تھے سارے کے سارے ان نون تھے اس وقت، اور سارے زیادہ میجورٹی جو ہے وہ غرباء کی تھی جنہوں نے انیشلی اسلام قبول کیا. ایون میں اگر غزوہ بدر کے موقع پہ آ جاتا ہوں تو حضور کے ساتھ 313 لوگ تھے. بالکل. لیکن اسی وقت جو ہے وہ سب سے بڑی سپر پاس کو یہ لوگ خط بھی لکھ رہے تھے کہ آپ ہمارا یا تو مذہب جو ہے وہ قبول کریں یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ سامنے آئیں. ایبسلیوٹلی سر. لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ امیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ فی زمانہ جو ہیں وہ جو آپ کی کردار سازی کی جا رہی ہے، جو میڈیا کے اوپر بیٹھ کے دکھایا جا رہا ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے سارے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے پورا ایک ایجنڈا ہے کردار سازی کا، مائنڈ سازی کا. اور ہماری اصل یہ ہے کہ ہماری اصل جب تک پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ، جب تک ہم شجر کے ساتھ وابستہ رہیں گے ہمیں امیدیں باہر رکھنی چاہیے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی پاپولیشن سب سے زیادہ یوتھ کے اوپر مشتمل ہے. جی میں یہی کہنے والی تھی کہ یوتھ بالج ہمارے پاس، یعنی کہ انڈر 30 وی ہیو دا میکسیمم نمبر. اور اگر ہم اپنی یوتھ کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرنے کے لیے ان کے مستقبل کے لیے اس وقت نہیں سوچتے تو میرا خیال میں ہماری سالمیت کو سب سے بڑا خطرہ ہی اسی بات کی ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے اس کو کس سمت لے کے جانا، ان کو ویژن کیا دینا ہے، ان کو سمت کیا دینی ہے ہم نے. سر تھوڑا سا اس کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی ساری اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں یوتھ کے لیے، جو حکومت کا آپ نے ذکر کیا. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی اناؤنس کی تھی وتھ عامر ہاشمی صاحب ایز دا چیئر پرسن. ہم نے بھی CXO پہ اس کے اوپر کافی بڑا ایک سیمینار کیا تھا، اور یہاں پہ یہی کہا جاتا ہے کہ اٹ ول کریٹ دیٹ انوائرمنٹ کہ جہاں پہ یوتھ اور نئے اسٹارٹ اپس کو خاص کر ٹیکنالوجی کے سیکٹر کے اندر کافی زیادہ ہیلپ ملے گی. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جی ڈیفینیٹلی میں وزیر اعظم آف پاکستان کی جو کاوشیں ہیں، ان کا جو ویژن ہے، ان کی جو سوچ ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو ایک مخلص انسان ملا ہے بڑے لمبے عرصے کے بعد. لیکن یہ کوئی سمجھنا نہیں چاہ رہا کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ تو پاکستان کی پیدائش سے کے ساتھ ہی شروع ہو گئے تھے.
ایک انسان سے یہ توقع کرنا، جیسے آج کل ہمارے میڈیا پہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ وہ جادو کی چھڑی لے کے آپ کا جو ہے وہ تمام سسٹم ٹھیک کر دے، تو یہ امپاسبل ہے. جی وزیر اعظم صاحب جو انیشیٹو تعلیم کے حوالے سے لے رہے ہیں، جیسے ہم نے سب سے پہلے یہ بات کی ہے، تو یہ وزیر اعظم صاحب کا ہی کانسیپٹ ہے کہ پاکستان میں نظام تعلیم ایک ہونا چاہیے. جی یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. اس انیشیٹو کو لینے کے لیے میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو، مجھے آئیڈیا ہے کہ ان کو کن مراحل سے گزرنا پڑا ہوگا، اور الحمدللہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ 5ویں کے نصاب تک پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک نظام سنگل تعلیم نیشنل ہونے کریکولم، جا رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. اور وہ نظام تعلیم جو ہے وہ رائج ہو جائے گا. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ہمارا تعلیم کا شعبہ ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے اس چیز کو کہ ہم ایک ہوں، تاکہ ٹیلنٹ نکل کے آگے آ سکے، لیڈرز نکل کے آگے آ سکیں. گراس روٹ لیول سے ہی لوگ نکلتے ہیں. آپ کی انسانیت نے کبھی آپ کے عمرا طبقے نے لیڈرز پیدا نہیں کیے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، لیڈرز گلیوں میں پڑھنے والے ننگے پیروں کے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے معاشرے کے اندر نام پیدا کیے، تاریخ کے اندر نام پیدا کیے. تو یہ پنیری جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے ہمیں. اور وزیر اعظم صاحب کا جو ڈیجیٹل پاکستان کے لیے جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ بہت وسیع ہے، اور انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ بہت سارے محکمے جو ہیں وہ ڈیجیٹلائز کر دیے ہیں. اور انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اس وقت جو تھوڑی بہت تعلیم ہماری جو ہے وہ آن لائن سسٹم کے ذریعے چل رہی ہے، تو یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم آف پاکستان کے اس مشن پہ ہماری قوم کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، بالکل. اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے، اور ایک سیریسنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیں اس وقت، جب کہ ہم ایک پوری دنیا کے اندر ہماری اس وقت سلامتی جو ہے وہ خطرے میں ہے. ایبسلیوٹلی. سر، لیڈرشپ کا آپ نے ذکر کیا، تو ملک کی لیڈرشپ نو ڈاؤٹ وہ بھی ضروری ہے، لیکن کارپوریٹ لیڈرشپ بھی ضروری ہے. کارپوریٹ گورننس کی بات آتی ہے ہمارے پاس. آپ بھی ایک کارپوریٹ لیڈر ہیں، آپ کے آئی ایم شیور مینی پیپل آر ورکنگ انڈر یو. سر، اس میں بتائیے کہ پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج کیا آتا ہے ورک فورس کے اندر، اور آپ کو بطور ایک لیڈر کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو کارپوریٹ سیکٹر کی جہاں تک بات ہے، کارپوریٹ سیکٹر ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھا کہ نیت کے ساتھ آگے بڑھا ہو کہ جی ہم نے اپنے، سب سے پہلے تو میں کارپوریٹ سیکٹرز کے اپنے امپلائیز اور اونرز کے بیہیویئر کی بات کروں گا آپس میں. اس وقت انسان چینج چاہ رہا ہے. اس وقت انسانی دماغ جو ہے وہ، اس کو لیڈر چاہیے، اس کو رہنما چاہیے، اس کو سمت چاہیے، اس کو گائیڈنس چاہیے. آج وہ دور نہیں ہے کہ کسی کو آپ تنخواہ دیتے ہیں تو اس کو اپنا ترخلیل ملازم سمجھیں. آج تو دور جو ہے وہ کنٹریبیوشن کا ہے، ٹیم ورک کا ہے، ڈگنیٹی کا ہے. ہر انسان ڈگنیٹی چاہتا ہے، ہر بچہ ڈگنیٹی چاہتا ہے، ہر بندہ وقار چاہتا ہے. صحیح. سب سے پہلے تو میں کارپوریٹ سیکٹر کے تمام کرتا دھرتا جو لوگ ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کائنڈلی سپورٹو رول میں آگے بڑھیں. سب سے پہلے کووڈ کی سچویشن میں، اور کائنڈلی خدا را یہ لہر جو دوبارہ شروع ہوئی ہے، میں سب سے پہلے اس فورم کے ذریعے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تمام کارپوریٹ سیکٹر کے عہدیداران سے کہ اپنے ملازمین کا خیال رکھیں. اور جابز کی چونکہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایک زوال کا شکار ہو گیا، تو اپنے لوگوں کو مت نکالیں، اور کسی نہ کسی حوالے سے ان کی سپورٹ جو ہے وہ جاری رکھیں. اور سروائیول کی جو جنگ ہے یہ جاری رہنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا کارپوریٹ سیکٹر پاکستان سے کما رہا ہے، اس کے اگینسٹ پاکستان کی وہ اتنی خدمت نہیں کر رہا. کرنا چاہیے ہمیں. سی ایس آر کے انیشیٹوز میں بھی کافی زیادہ ہمیں کارپوریٹ سوشل اپنی تجوریاں بھرنے سے تو غرض ہے، لیکن ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے ہوتا رہا ہے کہ ہم اپنی جو عوام ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، 90% ہماری عوام جو ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، 10% عوام کے پاس وسائل ہیں. جب اتنی بڑی ناانصافی ہوگی تو ڈیفینیٹلی آگے آنے والے دنوں کے اندر ہمارے ملک میں انارکی بڑھے گی، اور اس طرح کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے. میں ابھی آپ کو ریسنٹلی مثال دیتا ہوں کہ لاہور اپنا سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے 300 ممبران ہیں. سیالکوٹ نے یہ نہیں دیکھا کہ حکومت پاکستان آگے آئے گی تو ہم ترقی کریں گے. سیالکوٹ نے یہ نہیں دیکھا کہ فوج پاکستان آئیں گی تو ہم نے ترقی کرنی نہ. سیالکوٹ والوں نے اپنے پیسے سے اپنا ایئرپورٹ تعمیر کیا. ایسا ہی ہے، بالکل. That's the power of business community coming together. Power of business community and power of vision and power of unity. جب 300 بندہ ایک پیج پہ آیا ہے
اور ایک پیج پہ ان کا اتفاق ہوا ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، اور 300 بندے نے اپنی پاکٹ سے کنٹریبیوشن کر کے سیالکوٹ لاہور موٹر وے تعمیر کیا. 300 بندے نے جو ہے وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ تعمیر کیا. یہاں تک وہ نہیں رکے، انہوں نے ایئر سیال لانچ کی، انہوں نے ٹی جی این لانچ کیا. اس کے علاوہ ان کے ہزاروں پروجیکٹس ہیں جو وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس وقت ملک میں وہ لیڈ کر رہے ہیں وہ لوگ. ایبسلیوٹلی، بالکل، بہت آپ نے خوبصورت بات کی ہے میاں صاحب. تو اس طرح باقی جو ہمارے جیسے فیصل آباد ہے، ٹھیک ہے جی، فیصل آباد بہت بڑا کارپوریٹ ہب ہے ہمارا. فیصل آباد کے تاجر کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ کراچی کے تاجر آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ لاہور کے تاجر کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ ہر شہر کے اندر، ہر مین شہر کے اندر ہمارا چیمبر آف کامرس موجود ہے. وفاق پہ اوپر ہمارے چیمبر آف کامرس موجود ہیں، فیڈریشن پہ لوگ موجود ہیں. تو کیا اس ماڈل کو اپنایا نہیں جا سکتا؟ اپنے اپنے شہروں کی ترقی نہیں کی جا سکتی؟ اپنے اپنے وسائل بلڈ نہیں کیا جا سکتے؟ جب آپ یہ لوگ کام کرتے ہیں تو اس ایک چیمبر آف کامرس کے ذریعے لاکھوں افراد اس وقت جو ہے وہ بار روزگار ہو گئے ہیں، ان کو سمت ملی. بلکہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کو جو ہے وہ لیٹر لکھے، اور وہاں سے ہم 10 طلبہ جو ہیں وہ اپنے ادارے کے لیے مختص کرتے ہیں، جن کا کوئی کام نہیں ہے. وہ ہم نے ایک تھنک ٹینک ان کو بنا کے دیا، وہ انہوں نے کریٹو کے اوپر سوچنا ہے. ہم ان کی تمام نیڈز کا خیال کرتے ہیں، ان کو تنخواہ نہیں دیتے، ان کی تمام نیڈز، ان کے اخراجات، ان کی پاکٹ منی، ان کا کھانا، ان کی تعلیم، ان کا انوائرمنٹ، وہ سارا ہم کر کے دیتے ہیں. ان کے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کریں، اور ہمارے لیے کچھ سوچیں. انسان کریٹو اس وقت سوچے گا جب وہ اس کی نیڈز اس کی جو ہے، جب اس کا کچن چل رہا ہوگا، اس کو یہ ان جھنجھٹوں سے اس کا دماغ آزاد ہوگا، تو وہ سوچ سکے گا، وہ گرو کر سکے گا. تو اس وقت بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کارپوریٹ سیکٹرز کے آگے، اور حکومت کو چاہیے کہ کارپوریٹ سیکٹر کو جو ہے وہ انیشیٹ کرنے کے لیے کوئی پروگرام لانچ کرے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی تحریک لانچ کرے، اور تاکہ وہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ، آرڈنری طور پہ تو CSR پروگرام ہمارے تقریباً تمام ہی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ چلا ہی رہا ہے. لیکن اس وقت عام چیز نہیں، اس وقت خاص ایک ول کی ضرورت ہے کام کرنے کے لیے، ایک نیت کی، ایک ویژن کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی سر، آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اور یہی کاوش ہم نے CXO گلوبل فورم کے حوالے سے بھی کرنے کی کوشش کی ہے، نہ صرف پاکستان کے بزنس مین کو یونائٹ کرنے کی بلکہ پوری دنیا کے. اور ہمارے پاس آپ جیسے کئی تھاٹ لیڈرز ہیں، اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں اور بہت اچھی باتیں ہمیں بتاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم بھی موجود ہے. سر ٹورڈز دی اینڈ، کیونکہ ہم اختتام پہ پہنچ گئے ہیں اپنے پروگرام کے، آپ سے ضرور ایک بات یہ پوچھوں گی کہ آپ کا کیا اوپینین ہے CXO گلوبل فورم جیسے انیشیٹوز کے بارے میں؟ جی، CXO گلوبل کا جو انیشیٹو ہے میری نظر کے اندر قابل تحسین ہے. یہ ایک مثال ہے پاکستان کے تمام تخلیق کاروں کے لیے. CXO گلوبل کا تخیل جس نے پیش کیا، یہ بہت بڑا تخیل ہے. میں اس پلیٹ فارم کو آنے والے دنوں میں بہت بڑے پلیٹ فارم کے طور پہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. یہاں سے اویئرنیس جا رہی ہے، یہاں سے آگاہی جا رہی ہے، یہاں پہ یوتھ کو موقع مل رہا ہے اپنے لیڈرز کے ساتھ، کارپوریٹ کے لیڈرز کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کا موقع مل رہا ہے. بہت ساری جو ہے وہ آپ لوگ ماشاءاللہ آپ کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے جو ہیں وہ لائق تحسین ہیں. ہاں، اس کو اگر جو ہے وہ آپ کے فورم کے بڑے مل کے اگر فیصلہ کریں کہ اس کو نیشنل لیول پہ جو ہے وہ آپ اس کو ڈیزائن کریں اپنے اس پروگرام کو، تو یہ بہت بڑی قوم کی خدمت ہو جائے گی اس پروگرام کے تحت جو آپ کر رہے ہیں. سر بالکل کر رہے ہیں، نیشنل لیول پہ بھی کر رہے ہیں. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور نالج اکانومی میں کنٹریبیوشن کی. LGU بھی آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، ہم CXO گلوبل فورم بھی، اور ہمیں اسی طرح کی موٹیویشن اور انسپریشن چاہیے. جی الحمدللہ، میں اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو درگزر کرتے ہوئے ہمیں ہدایت عطا فرمائیں، اور ہمیں اس قابل عطا فرمائیں کہ ہم جو ہے وہ سچ اور جھوٹ کی پہچان کر سکیں، اور اپنے رستوں کو جو ہے متعین کر سکیں، اور اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکیں. اس کے لیے میں CXO گلوبل، انضاب کا اور لاہور گریزن یونیورسٹی کا بے حد مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور اپنے الفاظ جو ہیں لوگوں تک پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز. اور تعلیم کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز اور بھی ہمارے بہت سارے پروگرامز ہیں، تو گاہے بگاہے انیشیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ جو ہے. تھینک یو سر. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جیسے کہ میاں محمد علی ثاقب صاحب نے کہا ہمیں کہ جو پاور آف بزنس کمیونٹی ہے، یونٹی کی اور ویژن کی پاور،
یہ ایک ان میچڈ فورس ہے. تو اس پہ ضرور فوکس کریں. تھنک اباؤٹ ویز ٹو یونائٹ, کم اپ وتھ اے یونیفائڈ ویژن, اینڈ دین ہیو اے ویژن ٹو create a better Pakistan and a better corporate governance in Pakistan. Thank you so much for watching, and we will join you again next time with another special guest.